ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से सबक नंबर 11 हिस्सा नसर से अफसाना दृष्टि पढ़ेंगे। दृष्टि के माने हैं बसारत के, नज़र के, देखने के। दूसरे और एक माने आते हैं नज़रिए के। अच्छा, मैं अब्दुल्ला खानसी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली शिमोगा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू असनाफ़ नसर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, अफ़साना और अफ़साना निगार का तारुफ़ मालूम करेंगे, अफ़साना दृष्टि और किरदार के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, मुहावरा, मुरक्कब जुमला और उसके अक़साम के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम उर्दू अदब की चंद नसरी असनाफ़ के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम नुकात दर्ज कर लें। उर्दू अदब के नसरी असनाफ़, क्या आप जानते हैं कि उर्दू अदब के नसरी असनाफ़ कौन कौन से हैं? बताइए। ख़त है, मज़मून है, सफ़रनामा है, सवाने है, खुदनोस्त सवाने है, हिकायत, ड्रामा, अफ़साना, नावल वग़ैरह, ये तमाम जो हैं नसरी अदब के असनाफ़ कहलाते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी एक मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। इम्तिहान में यह सवाल पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, इतना लिखना काफ़ी है। सफ़रनामा किसे कहते हैं पता है? याद रखिए, वो नसरी तहरीर जिसमें सफ़र के वाक़ियात बयान किए जाते हैं सफ़रनामा कहलाती है। सवाने, सवाने किसे कहते हैं? सवाने में किसी की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं। खुद नौस्त सवाने के मानी क्या हैं? अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना, यानी इसे ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं अंग्रेज़ी में, सवाने को बायोग्राफ़ी कहते हैं, याद रखिए। नसरी अदब की मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? अफ़साना। अच्छा, तो अब हम अफ़साने के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अफ़साना नसरी अदब की मकबूल सिन्फ़ है। बचपन से ही इंसान कहानी का शैदाई होता है। दरअसल अफ़साना हो या कहानी, वाक़ियात का मजमुआ होती है। अफ़साने में किरदारों के ज़रिए समाज में बसने वालों की ज़िंदगी की तस्वीर पेश की जाती है। अफ़साने में हकीकत और तख़य्युल की रंग आमीज़ी की जाती है। अफ़साने में प्लाट और किरदार का होना ज़रूरी है। अफ़साने रोमानी, इस्लाही, समाजी और नफ्सियाती किसी भी मौज़ू पर लिखे जा सकते हैं। रोमानी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के अफ़साने, इस्लाही नसीहत के, अखलाक़ व नसीहत के अफ़साने, समाजी समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को ज़ाहिर करने वाले अफ़साने, नफ्सियाती इंसानी जज्बात का इजहार करने वाले अफ़साने। अब हम अफ़साना निगार ज़ोहरा जमाल का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे। इनकी तस्वीर जो है वो दस्तयाब नहीं है। ज़ोहरा जमाल 1931 सन ईस्वी को मुंबई में पैदा हुई। तालीम व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहीं। मुताला इनका अहम मशगला रहा। तालीमी दौर ही से लिखना शुरू किया था। 1970 सन ईस्वी से
باقاعدہ لکھ رہی ہیں، وہ زندگی کا گہرا شعور رکھتی ہیں۔ آپ نے سماج سے جڑے اہم مسائل پر دلوں کو چھونے والے افسانے لکھے۔ افسانہ درشٹی اس کی مثال ہے۔ اس افسانے میں مصنفہ نے سماجی مسئلے یعنی فرقہ پرستی کی لعنت دور کرنے اور قومی یکجہتی کا پرچم لہرانے کا پیغام دیا ہے۔ اچھا، افسانہ پڑھنے سے پہلے اس میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ برتا کے معنی کیا ہیں؟ استعمال کیا۔ درشٹی بصارت یا نظریہ، کرشماتی کراماتی۔ ورکر کے معنی ہیں کام کرنے والا، نقطۂ نظر انداز نظر، پالن حکم ماننا، عقیدہ ایمان، پرویش کرنا، ہندی لفظ ہے یہ، پرویش کرنا داخل ہونا، نظریہ کی جمع وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام لیا جائے، تقدیس پاکیزگی، وصیت آخری نصیحت، کھنڈر ٹوٹا ہوا مکان یا ویرانہ، مرید شاگرد، وحشت دیوانگی یا درندگی۔ یہاں پر چند تراکیب ہیں، ان کے معنی جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ بنیاد پرست، کٹر اور تنگ نظر، مہاتما عظیم روح، سحر تراز جادو کرنے والا، کنارہ کشی دور ہو جانا، شعلہ بیان جادو بیان یا پرجوش انداز بیان۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب دیکھیے محاورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب لفظ ہے جو کم سے کم دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں پہلا لفظ اسم اور آخری لفظ مصدر ہوتا ہے۔ یہ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورہ کے لغوی معنی گفتگو کرنے کے ہیں۔ نوٹ، یہاں پر نون الف نا جو ہے وہ مصدر کی علامت ہے، جیسے کٹ سے کٹنا، ہو سے ہونا، دے سے دینا، ڈال سے ڈالنا وغیرہ مصادر ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مثال کے طور پر ناک کٹنا، داغ بیل ڈالنا، دل باغ باغ ہونا، تو میں ہونا، یہ تمام جو ہیں محاورے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر 3 محاورے دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ کو بتانا ہے۔ ایک آنکھ سے دیکھنا کے معنی کیا ہے؟ سب کو یکساں سمجھنا، انصاف پسند ہونا، بھسم کر دینا، ہندی لفظ ہے جلا دینا یا تباہ و برباد کر دینا، ترکی با ترکی جواب دینا، سخت جواب دینا۔ اچھا عزیز طلباء و طالبات، اب ہم افسانہ درشٹی پڑھیں گے۔ آپ غور سے سنیں گے کیونکہ ہر 2 یا 3 پیراگراف کے بعد اسی متن سے متعلق چند سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے یا کوئی عملی سرگرمی ہوگی جسے آپ کو کرنی ہوگی، اس لیے کتاب کھلی رکھیں، یہ قلم اور بیاض تیار رکھ لیں اور غور سے سنیں۔ درشٹی، آنکھوں کے آپریشن سے ایک کرشماتی فضا پیدا ہو گئی۔ الیکشن کی آخری میٹنگ باقی تھی، پارٹی کے سارے خاص و عام ورکر خوش تھے۔ شعلہ بیان سحر تراز نیتا آنکھوں کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر دیکھیے نیتا جو ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، وہ آنکھوں کا آپریشن کرا کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے، اس لیے جو ہے پارٹی کے تمام خاص و عام ورکر جو ہے بہت خوش تھے۔ ایک مدت بعد وہ سب کو دیکھ کر پہچان رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں کھوئی ہوئی بینائی انہیں دوبارہ مل گئی تھی۔ ان کا کامیاب آپریشن کسی آنکھیں دان کرنے والے کی مہربانی سے ممکن ہوا تھا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو سب کو دیکھ کر پہچان رہے تھے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کئی مہینوں تک، کچھ عرصے تک جو ہے وہ سیاست سے دور تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی بینائی چلے گئی تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ یہ اتفاقاً جو کیا ہوا، انہیں کسی آنکھیں دان کرنے والے کی آنکھیں مل گئیں اور ان کا جو آنکھوں کا آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آنکھیں جو ان کی پلکوں کی اوٹ سے مسکرا رہی تھیں، ایک اسکول پرنسپل کی آنکھیں تھیں، جس نے
तमाम उम्र औलाद आदम को एक आँख से देखा था, जो चाहता था कि इसकी आँखें इसके मरने के बाद भी देखती रहें। ये जो विद्याचरण जी को आँखें ऑपरेशन के दौरान डाली गई थी, वो एक स्कूल प्रिंसिपल की आँखें थी। उसने सारी उम्र जो है, तमाम उम्र औलाद आदम को जो है एक नज़र से देखा था, और उसकी ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद भी उसकी आँखें देखती रहें। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। दुनिया की तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़, हर अहद की तारीख़ उनकी आँखों ने इंसान को हर नुक्ते नज़र से देखा था। प्रिंसिपल की आँखें, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो सारी ज़िंदगी तारीख़ का मौजू पढ़ाया करते थे, और उन्होंने तारीख़ पढ़ी थी, दुनिया की तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़, हर अहद की तारीख़ उन्होंने पढ़ी थी। इसलिए जो है वो इंसानी ज़िंदगी को बड़ी करीब से देखे थे, बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उनकी आँखों ने इंसान को हर नुक्ते नज़र से देखा था, यानी समाजी नुक्ते नज़र से, मजहबी नुक्ते नज़र से, मुआशी नुक्ते नज़र से और अखलाक़ी नुक्ते नज़र से, हर तरह से जो है इंसान को बड़ी गौर से उन्होंने देखा था। यहाँ पर चंद सवालात किए गए हैं, अब उनके जवाब दीजिए। आँखों के ऑपरेशन से कैसी फ़िज़ा पैदा हो गई? आँखों के ऑपरेशन से करिश्माती फ़िज़ा पैदा हो गई। इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी। पार्टी के सारे वर्कर किस लिए खुश थे? इसलिए कि उनके शोला बयान और सिहर तराज नेता आँखों के अस्पताल से सेहतयाब होकर वापस आ गए थे। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी कौन सा मजमून पढ़ाया था? प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। प्रिंसिपल की आँखों ने इंसान को किस तरह से देखा था? प्रिंसिपल की आँखों ने इंसान को हर नुक्ते नज़र से देखा था। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। डार्विन के नज़रिए को पढ़ने के बाद भी उनको यकीन था कि इंसान जन्नत से निकाले हुए आदम की औलाद है। ये अक़ीदा तक़रीबन हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। कर्मों का फल, जज़ा सज़ा, जन्नत और दोज़ख भरत नारायण जी सबको मानते थे। डार्विन का नज़रिया क्या था? डार्विन का नज़रिया ये था कि इंसान, आदमी जो है बंदर से इंसान बना। ये डार्विन का नज़रिया था। हालांकि भरत नारायण जी जो है डार्विन के नज़रिए को पढ़े थे, वो जानते थे, फिर भी उनको किस बात का यकीन था कि इंसान जन्नत से निकाले हुए आदम की औलाद है। ये अक़ीदा तकरीबन हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। क्या कि कर्मों का फल, यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा सिला मिलेगा। जज़ा सज़ा, नेकी का बदला जज़ा, बुराई का बदला, गुनाह का बदला सज़ा, जन्नत दोज़ख, भरत नारायण जी सबको मानते थे। उनको यकीन था कि सब इंसान एक ही महा आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिसने इनको मिट्टी का जिस्म दिया है। जिस्म और रूह की तक़दीस इंसान की तहज़ीब है, जिसे शैतान मिटाना चाहता है। तो भरत नारायण जी जो है सबको मानते थे। वो ये मानते थे कि सब इंसान जो है वो एक ही महा आत्मा यानी अजीम रूह से जुड़े हुए हैं। वो है खुदा, अल्लाह से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ही ने हम सबको जो है मिट्टी का जिस्म दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जिस्म और रूह की तक़दीस, यानी जिस्म की पाकीज़गी और रूह की पाकीज़गी, ज़ाहिरी पाकीज़गी और बातिनी पाकीज़गी, दोनों जो है इंसान की तहज़ीब है। जिस्म और रूह की पाकीज़गी ही इंसान की तहज़ीब है। शैतान इसको मिटाना चाहता है। भरत नारायण जी ने इंसान में कभी फ़र्क नहीं बरता। उनका बर्ताव ज़ात पात मज़हब सबसे बेनियाज़ था। तमाम उम्र नई नस्लों के दरमियान गुजार कर वो बुढ़ापे में भी जवान थे। भरत नारायण जी क्योंकि तारीख़ उन्होंने पढ़ी थी, हर तरह की तारीख़, दुनिया की, हिंदुस्तान की, हर ज़माने की तारीख़ पढ़ी थी और इंसान को बड़ी गहरी नज़र से देखा था।
ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا، اس لیے وہ انسان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے ان کا جو برتاؤ تھا وہ ذات پات مذہب سے بے نیاز تھا، انہیں ذات پات مذہب سے کوئی غرض نہیں تھی، بے نیاز بے غرض تھا۔ انہوں نے تمام عمر جو ہے نوجوانوں کے درمیان گزاری تھی، اس لیے وہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے تھے، ان کے خیالات جوان تھے۔ کیونکہ صحبت کا اثر جو ہے بہت جلد ہوتا ہے، اچھی صحبتوں میں رہو گے تو اچھے بنو گے، بری صحبتوں میں رہو گے تو برے بنو گے۔ ان کی موت اچانک ہوئی اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں آئی بینک کو دے دی گئیں، آنکھیں جن کو ودیا چرن جی کو ضرورت تھی، ملک کو ضرورت تھی، انسانیت کو ضرورت تھی۔ بھرت نارائن جی کی اچانک موت ہو گئی، انہوں نے ایک وصیت کی تھی، وصیت یعنی آخری نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری آنکھیں آئی بینک کو دے دی جائیں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی آنکھیں یہ دنیا دیکھتی رہیں، اس وجہ سے ان کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں جو ہے آئی بینک کو دے دی گئیں۔ وہ آنکھیں کس کو ضرورت تھی؟ ودیا چرن جی کو۔ کیونکہ ایکسیڈنٹ میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو انہیں ان آنکھوں کی ضرورت تھی، ملک کو ضرورت تھی۔ ملک کو کیوں ضرورت تھی؟ انسانیت کو کیوں ضرورت تھی؟ آنکھیں تو کس کی گئی تھی؟ ودیا چرن جی کی۔ بچوں یاد رکھیے، جو رہبر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، نیتا ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے یا اپنے بھائی چارے کے لیے نہیں ہوتے، وہ پورے ملک کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ملک کی ترقی کا کام کرتے ہیں۔ وہ جو بھی قوانین بناتے ہیں، جو بھی پروگرامز بناتے ہیں، جو بھی اسکیمیں بناتے ہیں، وہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بناتے ہیں۔ اس لیے افسانہ نگار یہاں پر کہتی ہیں کہ وہ آنکھیں صرف ودیا چرن جی کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ ملک کو بھی ضرورت تھی، انسانیت کو بھی ضرورت تھی۔ اچھا، پرنسپل صاحب کے عقائد کیا تھے؟ یہ سوال آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ جواب دیکھیے، پرنسپل بھرت نارائن جی کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جنت سے نکالے ہوئے آدم کی اولاد ہے، وہ کرموں کا پھل، جزا اور سزا، جنت اور دوزخ سب کو مانتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ سب انسان ایک ہی مہا آتما سے جڑے ہوئے ہیں، جس نے ان کو مٹی کا جسم دیا ہے۔ جسم اور روح کی تقدیس انسان کی تہذیب ہے، جسے شیطان مٹانا چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے، درج ذیل الفاظ کے ازداد لکھیے۔ یقین کا ضد کیا ہونا چاہیے؟ شک۔ جنت، دوزخ، جزا، سزا، جوان، بوڑھا، موت، زندگی، ممکن، ناممکن۔ اچھا، یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یقین، ہمیں خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ عقیدہ، اللہ ایک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مہا آتما، ہندو بھائی خدا کو مہا آتما مانتے ہیں۔ برتاؤ، ہمارا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ وصیت، بھرت نارائن جی کی وصیت کے مطابق آنکھیں آئی بینک کو دے دی گئیں۔ اچھا، اب سبق کا اگلا حصہ سنیے۔ ودیا چرن جی کٹر بنیاد پر سیاستدان تھے، جہاں تقریر کرتے ایک سلگتی چنگاری چھوڑ جایا کرتے جو دھیرے دھیرے شعلہ بن جاتی اور شہر کو کچھ دن کے لیے وحشت اور درندگی کے دور کی طرف لے جا کر نفرت کا دریا بن جاتی۔ آگ گھر گھر بھڑکتی اور انسان کو بھسم کرنے اور لوٹنے پر آمادہ ہو جاتا۔ پیارے بچے یاد رکھیے، آپریشن سے پہلے ودیا چرن جی جو ہے ایسی ذہنیت رکھتے تھے کہ وہ جب بھی اپنی تقریر کرتے منہ سے اگلتے زہر اگلتے تھے، نفرت کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک کٹر بنیاد پر سیاستدان تھے۔ جہاں تقریر کرتے وہاں ایک چھوٹی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑتے جو دھیرے دھیرے جو ہے شعلہ بن جاتی اور وہ آگ جو ہے گھر گھر پہنچتی، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگتے، فسادات ہو جاتے، شہر جو ہے کچھ دن کے لیے وحشت اور درندگی کی دور کی طرف لے جا کر نفرت کا دریا بن جاتی تھی۔ تو ہر انسان، ایک انسان دوسرے انسان کو مارنے، لوٹنے، بھسم کرنے، جلا دینے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ بھارت کا یہ حال دیکھ کر آسمانوں کی پاک روحیں کتنی بےکل ہوتی ہوں گی جب زمین پر پاپی روحیں بھی
خوف زدہ ہو جاتی اور توبہ کرنے لگتی. یہ منظر دیکھ کر زمین کی پاپی روحیں بھی تڑپنے لگتیں، توبہ کرنے لگتیں. تو آسمانوں پر پائے جانے والی، آسمانوں پر رہنے والی پاک روحیں کتنی بے قرار ہوتی ہوں گی، کتنی بےقل ہوتی ہوں گی. ودیا چرن جی کی تقریر جہاں ہوتی اس کا ایک ایک حرف مولانا رجب تک پہنچتا اور وہ اس کا ترکی و ترکی جواب دیتے. ودیا چرن جی کے چیلے جہاں ان کا جلسہ رکھتے، مولانا رجب کے معتقدین ان کا بھی وہیں آس پاس بیان رکھتے تھے. یہ دو پارٹیاں تھیں، ایک طرف ودیا چرن جی تھے، ایک طرف مولانا رجب تھے. ودیا چرن جی کی تقریر جہاں ہوتی وہاں پر جو ہے مولانا رجب کے معتقدین یعنی ان کے شاگرد بھی وہاں رہتے. وہ جو کچھ زہریلی باتیں کہتے وہ سن کر آتے مولانا رجب کے پاس بتاتے. مولانا رجب اپنی تقریر میں ان کی باتوں کا سخت جواب دیتے، ترکی و ترکی جواب دیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ودیا چرن جی کے چیلے جہاں پر ان کی تقریر رکھتے وہیں آس پاس مولانا رجب کے معتقدین بھی ان کا بیان رکھتے تھے. اس بار الیکشن کی آخری رات میں دونوں کے بیانات اسی طرح ہونے والے تھے. ودیا چرن جی کا کئی ماہ سے سیاست سے کنارہ کش رہنا ان کے چیلوں کے لیے پریشان کن بن گیا تھا. آج ان کی کامیابی سے اسپتال سے واپسی پر وہ نہال تھے. ڈاکٹروں نے ودیا چرن جی کو کچھ عرصے آرام کرنے کی ضرورت بتائی تھی، تاہم وہ اپنی پارٹی کی خاطر جلسے میں تقریر کرنے کو آمادہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ کئی دن جو ہے اسپتال میں تھے. سیاست سے وہ کنارہ کشی کے ساتھ دور ہو گئے تھے. اس لیے جب کہ الیکشن قریب تھے ان کے جو چیلے ہیں وہ پریشان تھے. کیوں؟ ہمارے اگر نیتا ہوتے تو آج الیکشن میں یہ حال ہمارا نہ ہوتا. وہ اچھی بھڑکاؤ تقریر کرتے اور لوگ ہماری طرف پورے راغب ہو جاتے، سارے ووٹ ہماری طرف ہو جاتے. یہ سوچتے تھے، یہ پریشانی کا سبب تھی. حالانکہ ڈاکٹروں نے ودیا چرن جی کو کچھ عرصے آرام کی ضرورت بتائی تھی، لیکن پارٹی کی خاطر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. اب یہاں پر ایک سرگرمی ہے. ڈیاش ایک کٹر بنیاد پرست سیاست دان تھے. کون؟ ودیا چرن جی. ڈیاش نے انسان میں کبھی فرق نہیں سمجھا. کس نے؟ بھرت نارائن جی نے. آگ گھر گھر بھڑکتی اور انسان کو ڈیاش اور لوٹنے پر آمادہ ہو جاتا، بھسم کرنے. زمین پر پاپی روحیں بھی ڈیاش ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ خوف زدہ ہو جاتی. ودیا چرن جی کی تقریر جہاں ہوتی اس کا ایک ایک حرف ڈیاش تک پہنچتا. کس تک پہنچتا؟ مولانا رجب. ہاروں سے لدے پھندے ودیا چرن جی جب مائک پر آئے تو ان کے پرستاروں کے دل سینوں میں اچھلنے لگے. ہر دل میں یہی جوش تھا کہ بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ آج طے ہو جائے گا. ودیا چرن جی سحر بیانی سے تمام سننے والوں کو جکڑ لیں گے. یہاں پر جب ودیا چرن جی ہار پہن کر تقریر کرنے آئے تو وہ خوش تھے کہ اب ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ودیا چرن جی ہے اپنی جادو بیانی سے سب جو سننے والوں کو جکڑ لیں گے. مگر یہ کیا، جیسے ہی وہ مائک پر آئے آپریشن کے بعد، دیکھیے یہاں پر ان کی جو دیکھنے کی درشٹی تھی وہ بدل گئی، جو ان کے نظریے تھے وہ بدل گئے. ان کی زبان سے نفرت بھرے الفاظ نکلتے تھے. آپریشن کے بعد بھرت نارائن جی کی آنکھیں، جو کہ ایک روادار انسان تھے، ان کی آنکھیں ان کو آنے کے بعد ان کا رویہ بدل گیا، ان کے بولنے کا انداز بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. مگر یہ کیا، ودیا چرن جی کی زبان سے تو محبت بھرے بول نکل رہے تھے. بھارت ایک ماں ہے، اے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، پارسیوں اور دوسرے دھرموں کا پالن کرنے والوں، آج یہ ماں اتنے بڑے سنکٹ میں ہے جہاں کوئی بھی سچا مارگ درشک راستہ دکھانے والا نہیں رہا. بھائیوں، ہم ماضی کے کھنڈروں میں تاریخ کے آثار دیکھ رہے ہیں. ہمارے جوان بچے روٹی روزی کو ترس رہے ہیں. کھنڈر چاہے کسی دور کا ہو، دھارمک ہو یا نہ ہو، اس میں ابابیلیں اور چمگاڈریں رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تقریر کا انداز ہی بدل گیا، آپ کا خیالات ہی بدل گئے، محبت بھری باتیں کرنے لگے ہیں.
پہلے کہتے ہیں کہ بھارت ایک ماں ہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، اسے صحیح راستہ دکھانے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو جو ہے ہمیں روزی روٹی کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے گھر جن کے آنگنوں میں ہمارے بالک دودھ مانگ رہے ہیں، ماں سے روٹی مانگ رہے ہیں، کپڑا صابن مانگ رہے ہیں، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ کر کہہ رہے ہیں جو مرچ مسالہ 4 آنے سیر ملتا تھا 50، 100 اور 150 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اگر ہم پراچین کال کے کھنڈروں میں جا کر سنیاس لے لیں تو بازار میں جرمن کی طرح 1 کلو آلو بھی لاکھوں کے ملیں گے۔ تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے، ایک کال سے دوسرے کال میں پرویش کرنا سکھاتی ہے، زبانوں اور انسانوں کے ملن سے نئی تہذیبوں کا بننا سکھاتی ہے۔ اچھا، درج ذیل جملوں کے متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ 3 مارچ کو آپ کو پوچھا جائے گا۔ دیکھیے، بھارت ایک ماں ہے، یاد رکھیے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے مجمع سے اس وقت کہا جب وہ ہاروں سے لدے پندے مائک پر محبت بھرے الفاظ بول رہے تھے، کیونکہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد ان کی درشٹی بدل گئی تھی۔ دوسرا دیکھیے، تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے، ایک کال سے دوسرے کال میں پرویش کرنا سکھاتی ہے۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کے دوران لوگوں کو تاریخ کی اہمیت بتاتے ہوئے اس وقت کہا جب وہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد پہلی بار ہاروں سے لدے بندے مائک پر آئے تھے۔ یہاں پر دیکھیے ان کی جمع لکھیے، فضا فضائیں، خاص خواص، عام عوام، مہربانی مہربانیاں، آنکھ آنکھیں۔ اچھا، پہلے 2 لفظوں میں جو مناسبت ہے تیسرے جوڑ لکھیے۔ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی ایک مضمون ہے، درشٹی ایک افسانہ، خاص عام ضد ہے، سزا جزا اس کی ضد، مہا آتما عظیم روح، سحر تراز جادو کرنے والا، ایک آنکھ سے دیکھنا، سب کو یکساں دیکھنا، بھسم کر دینا، جلا دینا۔ دوسری سرگرمی ہے مندرجہ ذیل سوالات کے موزوں ترین جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جلدی جلدی بولیے، وقت کم ہے۔ افسانہ درشٹی کے افسانہ نگار کی نشاندہی کیجیے۔ اے زہرا بطول، زہرا جبین، زہرا جمال، زہرا فاطمہ، کیا ہونا چاہیے؟ سی زہرا جمال۔ محاورہ ترکی با ترکی جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کاہلی سے جواب دینا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، سرحد سے جواب دینا، سخت جواب دینا، کیا ہونا چاہیے؟ سخت جواب دینا۔ پارٹی کے سارے خاص و عام ورکر خوش تھے کیونکہ دعوت عام کا اعلان ہو چکا تھا، الیکشن کے دن آ گئے تھے، نیتا جی صحت یاب ہو کر واپس آ رہے تھے، آج پارٹی فنڈ تقسیم ہونے والا تھا۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نیتا جی صحت یاب ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اچھا، یہ ماں اتنے بڑے سنکٹ میں ہے جہاں کوئی بھی سچا مارگ درشک نہیں رہا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ چودھری چرن سنگھ نے، ودیا چرن جی نے، بالا چرن جی نے، ہری چرن جی نے۔ کس نے کہا؟ ودیا چرن جی نے۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں پر گھر پر کام دیا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 77 میں دیکھیے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ بے میں جو دیے گئے الفاظ ہیں ان کو جملوں میں استعمال کر کے لکھنا ہے۔ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اور اپنے محترم اردو معلم یا اردو معلمہ کو دکھائیے۔ ایک آنکھ سے دیکھنا، ترکی با ترکی جواب دینا، بھسم کر دینا۔ پھر اگلی کلاس میں پوچھوں گا، یاد رکھیے۔ اچھا، تو آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم افسانہ درشٹی کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس افسانے کو اچھی طرح پڑھ لیں کیونکہ آج پڑھائے گئے سبق سے متعلق اگلی کلاس میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ میں عبداللہ خان سی گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنڈلی شموگا سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے، محنت کر کے پڑھیے، وقت بیکار میں ضائع مت کیجیے۔ بیٹھ کر 1 سے 4 مرتبہ سوالات و جوابات سمجھ کر پڑھیے، اسباق کو اچھی طرح سے پڑھیے۔ پتہ نہیں کہ کون سا جملہ امتحان میں پوچھا جائے، کیونکہ
غیر مشقی سوالات 50% سے بھی زیادہ، 50% سے بھی زیادہ غیر مشقی سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ سبق کے متن سے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.